बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली दलेर खातून वो कौन थी जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और उनको फ़िरौन के गैज़ व गज़ब से भी बचाए रखा। लेकिन जब वो खातून अल्लाह ताला पर ईमान लाई तो फ़िरौन ने उसके साथ क्या सलूक इख्तियार किया, ऐसी कौन सी खसूसियात थीं जिसकी वजह से उनको दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब मिला। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। मिस्र के बादशाह के लिए लफ्ज़ फ़िरौन को लक़ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। फ़िरौन एक बहुत ही जालिम और सिफाक बादशाह था। उसके काहिनों ने उसको बताया कि तुम्हारी कौम में एक लड़का पैदा होगा जिसको नबूवत मिलेगी और वो तुम्हारी सल्तनत और बादशाहत को ख़त्म करके रख देगा। तो उसने अपने काहिनों और नजूमियों के मशवरे के मुताबिक बनी इसराइल के तमाम लड़कों का कत्ल शुरू कर दिया जो भी पैदा होता और लड़कियों को ज़िंदा रखता। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक घर में पैदा हुए और वो अल्लाह ताला की हिकमत अमली के तहत फ़िरौन के महल तक ही पहुंच गए और वहीं पर उनकी परवरिश हुई। खातून जिसने आपकी परवरिश की उनका नाम हज़रत आसिया था। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के शोहर का नाम रामसेस दोम था या रामसेस सानी भी बताया जाता है। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम दरअसल रियान बिन वलीद की पोती थीं। रियान बिन वलीद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के अजीज़े मिस्र थे। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाए थे, जबकि मिस्र पर जब किप्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने बहुत ज़्यादा कर हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को शादी के लिए रजामंद करने की कोशिश की, मगर वो किसी भी तरह फ़िरौन से शादी करने पर रजामंद ना थी। तो उसने उनके वालिदैन को अज़ियतनाक कत्ल की धमकी दी तो यूं उनकी तो हो गई, मगर शादी के बाद अल्लाह ताला ने अपनी इस नेक बंदी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के शर से महफूज रखा। मौरख़ीन लिखते हैं कि फ़िरौन को अल्लाह के हुक्म से एक ऐसी बीमारी आ लगी कि तबीबों ने उसे सोहबत से मना कर दिया, लिहाजा वो जालिम यूं अल्लाह की हिकमत के तहत हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के पाक वजूद से दूर रहा। शादी से पहले हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमार थीं। उनकी बीमारी ऐसी थी जिसका इलाज मुमकिन ना था। हर तरह के तबीब उनका इलाज करने के लिए आए मगर वो नाकाम रहे। तब उनको काहिनों और नजूमियों ने बतलाया कि दरिया नील से एक शख्स तुम्हारे महल में दाखिल होगा जिसकी राल से हज़रत आसिया की ये बीमारी जाती रहेगी। तो अल्लाह की करनी ऐसी हुई जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको संदूक में डालकर दरिया नील में बहाया और जब ये संदूक हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने देखा और संदूक से बच्चे को निकाला तो बच्चे को देखकर बच्चे की मोहब्बत में उनको बच्चे से ऐसी मोहब्बत हुई कि उन्होंने बच्चे को फ़ौरन अपने सीने से लगा लिया। बच्चे को सीने से लगाते ही बच्चे का राल उनसे लगा तो उनकी बीमारी फ़ौरन से जाती रही और उसका निशान तक ना रहा। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और महल में उनकी शहजादों की तरह परवरिश की। एक वक्त आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बलूगत की उम्र को पहुँचे और उसके बाद उनको नबूवत अता की गई। यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैगाम हक लेकर फ़िरौन के दरबार में गए। मौरख़ीन लिखते हैं कि फ़िरौन जिसके महल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई वो एक अलग बादशाह था और जिसके पास वो तबलीग हक लेकर गए और बने इसराइल की आज़ादी का मुतालबा किया, जिसने आपकी शदीद मुखालफत की और दरिया में गर्क हुआ, वो दूसरा फ़िरौन था। वल्लाह इल्म। जब मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में पहुँचे तो उन्होंने अपने वो मोजज़ात दिखाए जो अल्लाह ताला ने उनको अता किए थे ताकि लोग उन मोजज़ात को देखकर इबरत हासिल करें और अल्लाह पर ईमान ले आएं। क्योंकि वो लोग जादूगर थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी किसी जादू के ज़ेर असर समझ रहे थे, लिहाजा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुकाबले की दावत देते हैं ताकि सबके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित कर सकें। मुकाबले के दिन तमाम जादूगर दरबार में इकट्ठे होते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपने असा मुबारक के साथ हाजिर होते हैं।
تو ہم اپنی رسیوں کو دربار میں پھینک دیتے ہیں، جسے وہ رسیاں بدل کر سانپ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جب وہ سب اپنے جادوگر اپنی کرتب دکھا چکے ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا مبارک بھی زمین پر ڈال دیتے ہیں، تو وہ عصا ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ان تمام جھوٹے نکلی سانپوں کو جو کہ جادو کے زیر اثر ہوتے ہیں ان سب کو نگل لیتا ہے۔ جادوگر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور وہ سب ایمان کے نور سے ان کا دل چمک اٹھتا ہے۔ وہ تمام سجدے میں گر جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ ہرگز جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے ہوتے ہیں۔ فرعون ان کو ڈرانے کی دھمکانے کی بہت کوشش کرتا ہے، مگر وہ لوگ راہ حق کو نہیں چھوڑتے۔ یہ سارا منظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ان کا دل بھی حق کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ یوں آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت زیادہ امیر زادی تھیں اور اعلیٰ نسل و نسب سے تعلق رکھتی تھیں اور ان کے پاس ہمیشہ سے مال و دولت کی فراوانی بھی ہوتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت ہی رحم دل اور نیک عورت تھی، اور غرور و تکبر تو ان کے پاس بھی نہ بھٹکتا۔ وہ غریبوں کے کام آتی، ان سے ہمدردی کرتی اور ان سے بے تحاشا مدد کرتی، ان سے محبت کرتی اور درد مندوں کا بھی سہارا بنتی۔ اسی لیے ان کو لقب سے نوازا گیا، انہیں ام المساکین کا لقب یعنی کہ مساکینوں کی ماں کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کی بیوی تو تھیں، تو اسی لیے وہ فرعون کے ظلم سے بہت اچھی طرح واقف تھیں، اسی لیے ان کے ظلم کے ڈر کے باعث انہوں نے ایمان کا اظہار نہ کیا، بلکہ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی رہیں اور دعا گو رہتی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکات سے بیزار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو وہ لا چکی تھیں، عبادات بھی کرتی، تسبیحات بھی کرتی، دعاؤں میں بھی مشغول رہتی، مگر اس کا اظہار انہوں نے کسی کے بھی سامنے نہ کیا تھا۔ مگر ایک دن دربار میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ انہیں کلمہ حق سب کے سامنے کہنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی تبلیغ سے اسرائیل کی سرزمین کلمہ حق سے گونج اٹھی تھی۔ ابتدا میں یہ تھوڑے لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، مگر وقت گزرتا گیا تو بہت سارے لوگ ان کے ہم ساتھی ہو گئے۔ ایک دن ان کی بیٹی کی خادمہ ان کے سر میں کنگھی کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے اس کی کنگھی گر گئی، تو اس نے کنگھی اٹھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی۔ فرعون کی بیٹی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے فوراً فرعون کو اس کی شکایت کی۔ فرعون نے اس خادمہ کو دربار میں بلایا اور اس سے پوچھا میرا رب کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہوں، جو کہ میرا، تمہارا اور ہم سب کا رب ہے، کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ فرعون یہ سب سن کر غیظ و غضب میں آ گیا اور غصے میں آ کر اس نے اس خاتمہ کو اس کے بچوں سمیت تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ خوفناک منظر دیکھ رہی تھیں تو قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور غیب کے پردے اٹھا دیے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بصیرت کو روشن فرما دیا گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اس خاتمہ کی روح کو اپنے ساتھ اوپر آسمان کی جانب لے جا رہے تھے۔ یوں ایمان ان کا مضبوط ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بھی ثابت ہو گئی۔ واقعے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرعون سے مزید نفرت کرنے لگیں اور ایمان ان کے دل میں مزید صلاحیت کر گیا۔ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو گئے۔ آخرکار فرعون کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان کی خبر ہو گئی، تو اس نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ میری بیوی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا اس کے بارے میں تمہیں کوئی خبر ہے؟ چونکہ وہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی تو سب ان کی تعریف کے گن گانے لگے۔ فرعون نے اس کی اچھائیاں سن کر کہنے لگا تمہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ میرے علاوہ موسیٰ کے خدا کی عبادت کرنے لگی ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور ان سے دریافت کیا گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہوں، جو کہ ہم سب کا رب ہے۔
فرعون حضرت آسیہ علیہ السلام کی یہ بے باکی دیکھ کر حیران تھا اور غضبناک ہو گیا، اور اس بات کی پورے شہر میں چرچا ہو گئی کہ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعونی طور طریقوں کو چھوڑ کر دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے پہل تو فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو مختلف ہیلے بہانے بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین چھوڑنے کا بولا، مگر جب اس کی کوئی بھی چالاکی اور مکاری کارگر ثابت نہ ہوئی تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بھیانک ناک انجام سے دھمکایا۔ پھر حضرت آسیہ علیہ السلام کو دردناک سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو صحرا کی تپتی اور جھلساتی ریت کے اوپر لٹا کر ان کے ہاتھوں کے اندر میخیں لگا دی اور ان کے سینے کے اوپر چکی کا پتھر رکھ دیا تاکہ وہ وہاں سے ہل جل نہ سکیں۔ ان کو یہ سزا دینے کے بعد فرعون ان کے پاس چکر لگاتا اور حضرت آسیہ علیہ السلام سے وہی سوال دریافت کرتا کہ اگر تم میری بات مان لو اور مجھے اپنا خدا مان لو تو محل کی وہی شاہی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے دنیاوی عیش و آرام پر آخرت کی پرسکون جنت کی زندگی کو ترجیح دی تھی، جو کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ لوگ حضرت آسیہ علیہ السلام کی ثابت قدمی دیکھ کر ان سے بہت زیادہ متاثر تھے اور ان کے حق میں بات کرنے لگے، تو فرعون کو یہ بات ہرگز بھی قابل قبول نہ ہوئی، تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ فرعون کے حکم سے ایک بہت بڑی چٹان میدان میں لائی گئی اور حکم دیا گیا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے اوپر وہ چٹان گرا دی جائے۔ جب حضرت آسیہ علیہ السلام پر وہ چٹان گرائی جانے والی تھی تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھا اور اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے غضب سے نجات دے دے، مجھے ان ظالموں سے نجات بخش دے۔ اس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون سے مخاطب ہوئیں اور کہنے لگیں کہ اے ظالم انسان، تو میرے جسم پر تو غالب ہو سکتا ہے مگر میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کا ایک ایک عضو بھی کاٹ دے گا تو اس دل میں یہ عشق خدا کم نہ ہوگا۔ بعد فرعون کے حکم سے وہ چٹان حضرت آسیہ علیہ السلام پر گرا دی جاتی ہے، مگر مورخین لکھتی ہیں کہ وہ چٹان گرنے سے پہلے ہی حضرت آسیہ علیہ السلام کی روح قبض کر لی جاتی ہے، مگر کچھ لکھتے ہیں کہ وہ چٹان گرنے کے بعد ہی آپ کی روح قبض ہوتی ہے۔ جیسے ہی حضرت آسیہ علیہ السلام کی روح قبض ہوتی ہے تو اللہ ان کی آنکھوں کو بصیرت بخشتے ہیں اور غیب کا پردہ ہٹا دیتے ہیں، جس سے انہیں جنت میں اپنے سفید موتیوں والا محل نظر آتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی اس نیک بندی کی دعا فوراً سے قبول کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے مرد ہیں جو فضائل کو پہنچے، مگر عورتوں میں سے بہت کم عورتیں ہیں جو فضائل کو پہنچیں۔ ان میں فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران اور کوئی اور عورت درجہ کمال کو نہیں پہنچی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی افضل ترین عورتوں کا ذکر کیا، جن میں انہوں نے حضرت خدیجہ بنت خوالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کا نام لیا تھا۔ کے ساتھ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں اور ایمان کے راستے پر ہمیشہ ثابت قدم رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور محنت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔